बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम में सलमान हैदर। हर गुज़रता दिन जी हाँ, मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल कशीदा हो रही है। आज भी बलूचिस्तान में शटर डाउन है, पहिया जाम है, जबकि इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल है। ऐसे वक्त में जब कौमी यकजहती वक्त की ज़रूरत है, ऐसे में हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ना इस वक्त डिवाइडेड है। दहशतगर्दों से निपटने के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने अलग अलग एपीसी बुलाने का ऐलान कर रखा है। पीटीआई ने मुतालबा किया था कि हुकूमत बानी पीटीआई इमरान खान साहब को पैरोल पर रिहा करे, एपीसी में शामिल करे। पैरोल पर तो नहीं, ताहम वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने इंदिया ज़रूर दिया कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए एपीसी में शामिल किया जा सकता है। क्या इतना बड़ा इशू वीडियो लिंक के ज़रिए रिजॉल्व हो सकता है? ये बताते खुद एक सवाल होगा। इसलिए अब ये देखना होगा कि इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए एपीसी में शामिल होंगे या नहीं। दूसरी जानिब एक तरफ ये खबर सामने आई कि तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कोशिश है और इस महाजराई को ख़त्म करना चाहती है। ज़राए के मुताबिक अहम टास्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने खुद नहीं लिया, बल्कि अपने इत्तेहादियों अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया कि आप इमरान खान साहब को मनाएं कि दर्जा हरारत थोड़ा कम किया जा सके, उस पर कायल करें। एक तरफ तो ये मामला है। दूसरी जानिब हुकूमत ने एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की रिहाई को 9 मई की मुआफ़ी से मशरूत कर दिया है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान साहब अगर 9 मई के वाक़अत पर सिद्क़ के दिल से माफ़ी मांग लें तो इनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। इसके अलावा वफाकी काबीना अपनी तनख्वाहों में 188% इजाफा कर गई। वज़ीर होंगे हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे कि एक तरफ कफ़ायत शारी के दावे किए जाते हैं, फिर तनख्वाहों में भारी इजाफा क्यों किया जा रहा है। ये तमाम मौज़ूआत हैं। दीगर कुछ और गुफ्तगू भी है। मेहमानों साहब का तारुफ कराते चलूँ। वज़ीर मुमलिकत मुस्लिम लीग नून से खेलदास कोहिस्तानी साहब, वो है अज़हर सद्दीक़ साहब वकील तहरीक इंसाफ, वो हमारे साथ हैं। सायरा बानो साहबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं, रहनुमा GDA, वो हमारे साथ हैं। और तज़ियाकार हैं साकिब बशीर, क्योंकि हुकूमत के इन ऑप्शंस पर साकिब बशीर की काफ़ी गिरफ्त है। उनसे जाने के क्या ये मुमकिन होगा जहाँ एक हुकूमत एक अदालत के अंदर इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश नहीं कर सकती और फिज़िकली इसलिए पेश नहीं कर सकती कि सिक्योरिटी के खदशात हैं, वहाँ APC जैसा अहम और सेंसिटिव इशू तो इमरान खान साहब आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, ये तमाम चीज़ें। तो सबसे पहले खेलदास साहब, मैं आप ही से बात का आगाज़ कर लूँ क्योंकि आप हुकूमत में हैं। सर, दहशतगर्दी की हालिया लहर है और बहुत तेज़ी से इसके अंदर इजाफा हुआ है। आपकी हुकूमत इत्तफाक़ राय पैदा करने में नाकाम रही है। अच्छी बड़ी एक कॉन्फ्रेंस थी, जो इजलास था कौमी असम्बली के अंदर, PTI ने कहा कि बाइकआउट इसलिए कि इमरान खान साहब से हमने हमारी मुलाकात नहीं करवाई, हम उनसे बात करना चाहते थे। इवन इस इजलास में बलूचिस्तान की क़यादत की भी अक्सरियत जो थी वो मिसिंग थी। रात से जो बलूचिस्तान में हालात हैं वो भी आपके सामने। क्या वजह है? आप लोग अपनी नाकामी तस्लीम क्यों नहीं करते सर? सलमान साहब, बहुत शुक्रिया। पहली बात ये है कि ये जो दहशतगर्दी का चैलेंज है या दहशतगर्दी है इस मुल्क में, ये सिर्फ़ एक सूबे का या 2 सूबों का या वफाक का, ये पूरी मुल्क का मसला है, पूरी कौम का मसला है और पूरी कौम इस पे साथ है, उसमें इज़हार यकजहती है। एक शख्स के अलावा पूरी जो पार्लियामेंट है वो इकट्ठे हैं। खुद PTI के जो अंदर से आवाज़ें उन्होंने फ़ैसला किया, मगर एक शख्स जो है ना हमेशा तकसीम चाहते हैं, मगर हम समझते हैं कि कौमी इश्यूज़ पे तकसीम नहीं होनी चाहिए। आप उनका रिकॉर्ड निकाल लें, जब वो वज़ीर आज़म थे तब भी इस किस्म के इजलास में नहीं आते थे। अपोजिशन के लीडर शहबाज शरीफ साहब, बाकी जमातें, अस्करी क़यादत सब मौजूद होते थे, ये खुद नहीं होते थे। तो अब ये जवाज़ देना कि इसको जो है पैरोल पे रिहा किया जाए, इससे मुलाकात करवाई जाए, कितनी मुलाकातें आप करेंगे? आपका जी भरता नहीं है। हज़ारों मुलाकातें हुई हैं आपके कैदी से, आपने मुलाकातों पे पाबंदी लगाई हुई थी। हर दूसरे तीसरे दिन वकला जो सियासी नहीं थे अब सियासी बन गए, MNA बन के बैठे हुए हैं, पार्टी के ओहदों पे बैठे हुए हैं, चेयरमैन वो हैं, तो उनकी हर गाय बगाए मुलाकात होती रहती है। जब भी कौमी यकजहती की बात आती है, जब भी पाकिस्तान में कोई बड़ी डिग्निटी आती है, जब भी पाकिस्तान की तरक्की की बात होती है, ये शख्स तकसीम चाहता है, ये शख्स इंतशार चाहता है, ये शख्स नहीं चाहता कि किसी बात पे इत्फाक हो। तो मैं समझता हूँ एक मुल्ज़िम हो, मुजरिम हो, जो सज़ा याफ्ता हो, जिसको सज़ा आई हुई हो, जो पार्टी का ना चेयरमैन है, नायल है, ना काउंसलर है, ना MNA है, जिसके पास कोई ओहदा नहीं है, जिसकी पार्टी का उसका ही नामिनेट किया हुआ चेयरमैन है, उसको फैसलों का इख्तियार नहीं है। तो बात ये कि पार्लियामेंट के अंदर इनका अपोजिशन लीडर है, इनका चीफ व्हिप है, इनका पार्टी का चेयरमैन बैठा हुआ है, इनके इत्तेहादी सब बैठे हुए हैं। तो क्या वजह थी कि इतने बड़े कौमी
کاز پہ آپ پارلیمنٹ کے اندر اس کمیٹی میں نہیں آئے, نہیں بیٹھے. ہونا یہ چاہیے تھا, اگر آپ کے سوالات تھے, آپ کو جو بریفنگ لینی تھی, آپ کو موقع فراہم کیا تھا, اور یہ موقع حکومت نے, وزیر اعظم شہباز شریف نے فراہم کیا کہ سب مل کر اس جو صورتحال سے ہم آگاہ بھی ہوں, اور اس کے لیے حکمت عملی جس پہ بھی بات ہو, کھلے دل سے ان کیمرہ بات ہو. آپ بتائیں کیا وجہ ہے آپ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرواتے جب ٹی او آرز پر بات ہو رہی ہو, وعدہ کیا جاتا ہے؟ کیوں نہیں ملاقات کراتے جب اتنا بڑا پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہو سیکیورٹی کے اوپر, جب اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ کہا جائے کہ ملاقات انشور کروائیں, 14 رکنی ٹیم بھی بنا دی گئی ہو, تو صرف ملاقات مشاورت کے لیے کیا وجہ ہے آپ کی؟ جو کچھ عمران خان ہیں وہ بیرسٹر گوہر تو نہیں ہو سکتے نا, جو نواز شریف ہیں وہ شہباز شریف تو نہیں ہو سکتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف کے نامینیٹ وزیر اعظم ہے, ان کا انتخاب ہے, وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہے, اس کے پاس اختیارات ہیں, وہ جی وہ بھائی بھی ہے, مگر اس کو اختیار دیا ہوا ہے, ملک کا وزیر اعظم ہے, وہ فیصلے کرنے کے لیے بالکل نواز شریف صاحب سے رہنمائی و مشاورت کرتے ہیں. مگر آپ کو میں ایک شخص کا آپ کو ریکارڈ بتا رہا ہوں, وہ جب بھی صرف 2014 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ اس اے پی سی میں بھی آئے تھے, قومی جو یکجہتی ہوئی تھی, ایک اچھی فضا ہوئی, اور دہشت گردی کو ہم نے ختم کیا, اور دہشت گردی جن بوتل میں ہم نے بند کر دیا. اب ایک شخص جو ہے, آپ جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوتا ہے, اس کی مذمت نہیں کرتا ہے, اس کا پورا بیانیہ وہ بیانیہ ہوتا ہے جو بڑے زبردست طریقے سے مذمت کا ہے. کھیلداز بھائی بڑے زبردست طریقے سے مذمت کر دی, میں تو موو فارورڈ کی بات کرتا ہوں. آپ مجھ سے 2018 2014 بولتے ہیں, میں تو ماضی سے نکل کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے کیوں نہیں مذمت کی ابھی تک, ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کیوں خاموش ہے. میں تو 6 باتیں اور بھی کر سکتا ہوں نا, میرے پاس تو بہت کچھ ہے سامنے, میں اس سے آگے آنا چاہ رہا ہوں. اب ایک اے پی سی آپ نے بلائی, ایک اے پی سی اپوزیشن نے بلائی, آپ انشور کرتے ہیں کہ بلوچستان کے ریپرزنٹیٹیو اس کے اندر شامل ہوں گے, کیا مارنگ بلوچ اس کے اندر شامل ہوں گی, پارٹی کی پالیسی کیا ہے, ذرا یہ تو بتائیں نا. دیکھیں بات یہ کہ حکومت کی واضح پالیسی ہے, ریاست کی واضح پالیسی ہے, جو کمزور کا کارڈ کھیل کر, جو قاتل کے ساتھ کھڑا ہو کر, جو اداروں پہ, ہمارے فورسز پہ خلاف پروپیگنڈا کر کر, ان کی دنیا میں جو ہے پروپیگنڈا کر کے بدنام کرنے کی سازش کرتا ہو, جو دشمن کی زبان بولتا ہو, وہ اس سے ہم بات نہیں کریں گے. ریاست یا حکومت اس سے بات نہیں کرے گی. ہم کسی ایسے شخص سے بات نہیں کریں گے جو اس طرف کھڑا ہو. ہاں, جو آئین کو مانتا ہے, جو قانون کو مانتا ہے, جو ہمارے شہداء کی تصدیق نہیں کرتا ہے, جو ہمارے فورسز کی جو قربانیاں ہیں اس کو تسلیم کرتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس سے بات بھی ہوگی, اس کے ساتھ بیٹھا بھی جائے گا. مگر یہ نہیں ہو سکتا جو قاتل کو کہے کہ یہ قاتل کے خلاف آپریشن نہیں ہوگا, اس قتل عام پہ جو ہے اس طرح کی گفتگو کہ یہ کمزور ہے, یہ فلان ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا. اب ریاست یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ آپ اس کو, جو شخص بندوق اٹھاتا ہے, جو آئین کو نہیں مانتا ہے, اسے کوئی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. میں کھیلتا صاحب, میں نے بھی آپ سے اور بھی دیگر کچھ کوشچنز کرنے ہیں, میں ذرا ثاقب بشیر صاحب کو شامل کروں کہ میں ذرا ہائپوتھیٹیکلی اگر سوچوں تو اگر یہ باتیں ہو رہی ہیں, اگر ایک وزیر مملکت کہتا ہے جی ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان صاحب کو لایا جا سکتا ہے, ایک وزیر کہہ رہا ہے کہ اگر وہ صدق کے دل سے معافی مانگ لیں تو عمران خان صاحب کو معافی بھی مل سکتی ہے, یعنی تمام کیسز ہی پھر بونڈے ہیں اگر معافی ملنی ہے, تو سمجھ تو کہیں نہ کہیں ان باتوں سے ہمیں آ رہی ہے. ثاقب آپ بتائیے کہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کریں, تب لنک ڈاؤن ہو گیا, انہیں کہا فزیکلی پیش کریں, انہیں کہا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت شامل کر رہے گی عمران خان صاحب کو اس اے پی سی میں؟ آرگومنٹ ہے اس کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان جو ہے وہ کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, وہ کسی پارٹی کا بھی نہیں ہے, کوئی سربراہ بھی نہیں ہے, تو ان کے چیئرمین اور ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مطلب مجھے وہ پسند ہیں یا نہیں ہیں. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں, ان کی ایک صوبے میں حکومت ہے اور ایک مرکز میں حکومت ہے. الٹیمیٹلی جو فیصلے حتمی ڈیسیژنز ہیں وہی کرتے ہیں, چیئرمین ان کے اور ہیں یا سیکرٹری جنرل اور ہیں, وہ الگ بات ہے. جس طرح میں آپ کو ایک کمپیریزن آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جس طرح 2017-18 میں جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا, ان کو سزائیں ہوئیں, ان کی سزاؤں پر ہم اس وقت بھی بات کرتے تھے کہ وہ ان میں بھی بہت ایشوز تھے, ان کو سزائیں ہوئیں, وہ یو کے چلے گئے, لنڈن میں چلے گئے 2 ہفتے یا 4 ہفتے کے لیے, اور جب وہاں پہ وہ موجود تھے تو وہ اگر یہاں پہ عدالتی ریکارڈ دیکھا جائے تو عدالتی ریکارڈ کے مطابق وہ اشتہاری تھے.
تو یہاں پہ جتنے بھی ڈیسیژنز مسلم لیگ نون کے ہوتے تھے وہ یہ ساری قیادت یوکے لندن میں جاتی تھی، ان سے بات کرتی تھی، ان سے نشست کرتی تھی، ان سے رائے لے کر یہاں پہ آتی تھی اور ٹھیک کرتے تھے، کیونکہ وہ پارٹی کے لیڈر ہے، بے شک وہ جیل میں ہے یا جیل کے باہر ہے، میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا، وہ ٹھیک کرتے تھے کہ ان کے لیڈر ہیں، لیکن عدالتی ریکارڈ کے مطابق تو وہ اشتہاری تھے۔ اب عدالتی ریکارڈ کے مطابب ایک کنوکٹڈ مجھے یاد ہے ایک بار کابینہ کا اجلاس بھی لندن میں ہوا تھا۔ جی مجھے عدالتی ریکارڈ کے مطابق عدالتی ریکارڈ کے مطابق جو ہے وہ اب عمران خان صاحب جو ہے جیل میں ہے۔ مسلم لیگ نون جو اس اتنے بڑے سانے پر ان کو یکجہتی جو اپوزیشن ہوتی ہے نا اس کو کھونے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ تو کیا اپوزیشن میں ہے، وہ ہر جگہ پہ وہ کہیں گے، تھوڑا سا ان کو منوانا پڑتا ہے، تھوڑا سا قریب لانا پڑتا ہے، بٹھانا پڑتا ہے۔ حکومت کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہوتا ہے، حکومت نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ وہ کوئی یکجہتی پیدا کرے، اپوزیشن کو لے کے آئے ٹیبل پہ، کچھ اگر منوانا پڑتا ہے تو منا کے بھی لے کر آئے۔ منگل کا دن تھا یہ، تقریباً منڈے والے دن یہ اناؤنسمنٹ ہوا کہ کل 11 بجے منگل کے دن لاسٹ منڈے جو تھا اس دن جو ہے وہ ہوگی پارلیمان کی جو سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہے وہ ہوگی، اور میں نے لکھا ٹویٹر پہ کہ منگل کا دن پورے ہفتے میں وہ واحد ہے جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے جیل رولز کے مطابق۔ تو جو ملاقات جو ہے وہ دن 12-1 بجے ہونی تھی، جو ہونی ہوئی بھی اس دن، وہ اگر حکومت صرف اتنا فیسیلیٹیٹ کر دیتی جو پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ہم عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں، وہ پے رول والے معاملے سے بھی اس وقت پیچھے ہٹ گئے تھے، ہم ایک دفعہ ملیں گے اور اس کے بعد ہم کمیٹی میٹنگ میں بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ جائیں گے۔ حکومت صرف اتنا فیسیلیٹیٹ کرتی کہ ان کو کہتی ٹھیک ہے ہم 9 بجے آپ کو کر دیتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، آپ ملیں، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ مل کے آئیں اور 11 بجے آپ جو ہے وہ میٹنگ میں آئے ہیں، جو بھی آپ نے بات کرنی ہے آ کے میٹنگ میں بات کریں۔ ایک ان کیمرہ اجلاس تھا، وہاں کھلی ڈلی بات ہو رہی تھی، کسی کا خدشہ اعتراض تھا، ان کو بریفنگ دی جا رہی تھی سیکیورٹی اداروں کی جانب سے، تو سب کچھ ادھر ایک ہو سکتا ہے کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا، کوئی چیز ایسی نکل آتی، کوئی مطلب آپ کسی پہ ٹھونس تو نہیں سکتے نا کسی پولیٹیکل پارٹی پہ۔ فار ایگزامپل مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی آپریشن کے حق میں نہیں ہے، تو آپ کو حکومت جو ہے ٹھونس تو نہیں سکتی کہ نہیں آپ جو ہے آپ نے ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ وہ قاتل، ہمیں بھی پتہ ہے وہ قاتل ہے، انہوں نے معصوم شہریوں کو قتل کیا ہے، دہشت گردوں نے، ان کا خاتمہ ضروری ہے، لیکن کنسنسس کے بغیر آپ اتنی بڑی جنگ نہیں لڑ سکتے جب 2 صوبوں میں اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ حالات جو ہے خراب ہوئے پڑے ہیں۔ ثاقب اس میں کوئی شک نہیں، حکومت میں ہے تو اس لیے اس کے پاس ذمہ داری بھی زیادہ ہے، اس کو تھوڑا لینینٹ بھی ہونا ہے، اس کو تھوڑا فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے، کیونکہ پورے ملک کے ماحول کو بہتر کرنے کی ذمہ داری حقیقتاً حکومت کی ہے یا جو اقتدار میں یا مقتدرہ ہے انہی کے پاس ہی ہے۔ مجھے تھوڑی سی چیز بتائیں، یہ جب ایک اجلاس ہوا، بڑا اہم اجلاس تھا، آرمی چیف تھے، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم او، یہ تمام تھے، وزیر اعظم اس کے اندر موجود تھے، لیکن ابہام ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں اب کسی سے بات نہیں ہوگی، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، علی امین گنڈا پور بھی اسی اجلاس میں تھے، وہ کہتے ہیں آپریشن کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے اس اجلاس سے نکلا کیا ہے آخر؟ ذرا تھوڑا کلیئر کر دیں آپ، اگر آپ کو کچھ سمجھ آئی ہو تو۔ اس اجلاس سے بڑی معذرت کے ساتھ کوئی کنکریٹ چیز نہیں نکلی۔ 2014 کی جو بات ہوتی ہے کہ وہاں 126 دن کا دھرنا چھوڑ کر عمران خان پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی بیٹھ گئے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ، پھر پشاور میں اجلاس ہوا وہاں پہ بھی بیٹھ گئے، ساری پولیٹیکل فورسز اکٹھی بیٹھی، جب اٹھی تو ایک ہی ان کا سٹیٹمنٹ تھا، ایک ہی بیانیہ تھا، ایک قسم کی پالیسی تھی، نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس کے بعد آئینی جو ترمیم کی گئی ملٹری کورٹس کے حوالے سے بہت سارے کام ہوئے۔ اب کی بار وہ کام نہیں ہوا، شاید ہمارے اندر میرے خیال میں جو گورنمنٹ ہے وہ ریئلائز نہیں کر رہی کہ یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ کتنا بڑا واقعہ تھا۔ آج 11 دن ہو گئے ہیں، 11 دن میں آج تک بحال نہیں ہو سکی جعفر ایکسپریس کا وہ پورا روٹ، تو جو ہمارا جو ٹرین کا جو رابطہ ہے وہ منقطع ہے، آج بھی وہاں پہ احتجاج اور اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں۔ یہ معاملہ آپ اگر کہیں نا کہ پوری پولیٹیکل قیادت وہ حکومت میں ہو اپوزیشن میں ہو، کوئی بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو سائیڈ پہ کر کے یہ معاملہ حل ہو جائے گا، مجھے نہیں لگتا۔ پولیٹیکل فورسز آئیں گی ٹیبل پہ، کوئی اس کا حل ڈھونڈے گی، بیٹھیں گی، کنسنسس کے جو کچھ بھی ہونا، اگر آپ نے آپریشن بھی کرنا ہے اور کامیاب آپریشن اگر چاہتے ہیں تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو آپ کو ٹیبل پہ لانا پڑے گا اور ان کو اس چیز پہ لانا پڑے گا کہ حالات اتنے نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ آدھے کیونکہ جب جو ہے وہ آپریشن ہوگا تو وہ فل فلیج آپریشن ہوتا ہے، وہاں گراؤنڈ پہ بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے،
تو وہ جو سپورٹ ہے وہ نہیں ہوگی پولیٹیکل. اب خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کل انہوں نے کہا ہے کہ جو افغان جو حکومت ہے ان کے ساتھ جی بات چیت کرتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں, مرکز کی پالیسی مختلف ہے. اب جو یہ تو ہو گیا خیبر پختونخوا کا ایریا, اب جو بلوچستان والا معاملہ ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے, اس کو تھوڑا سا مختلف طریقے سے. میں ثاقب آتا ہوں, دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. اظہر صدیق صاحب کو گفتگو میں شامل کرنا چاہتا ہوں. اظہر صدیق صاحب, ایک تو آپ لوگوں نے اے پی سی بلانے کا اعلان کیا جی, پھر حکومتیں بھی ایک اے پی سی بلانے کا اعلان کیا, لیکن وزیر مملکت عقیل ملک صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو شاید ویڈیو لنک کے اندر بلایا جا سکتا ہے. ضرور انہوں نے کیا کہا پہلے وہ سن لیں, پھر میں سوال آگے بات پیش کرتا ہوں. جی اظہر صدیق صاحب, جب مقصدی دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اور اس میں ایک آواز کو مینٹین کرنا ہے, تو سر یہ دو اے پی سی کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی بلا لیں بس کافی ہے. عمران خان صاحب کا پیرول پہ رہائی کا مطالبہ رکھتے ہیں اور 3 دن 4 دن 4 گھنٹے 6 گھنٹے جو کچھ بھی ہو. کیا خیال ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں, ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ اے پی سی کا مطالبہ جو ہے وہ ہمارا تھا. ہم پہلے دن سے ایک ہی بات کر رہے تھے اور ہم بہتر سمجھتے ہیں. وجہ ہے کہ جب ایک بات بتاؤ اظہر بھائی, ان کیمرہ اجلاس کا بھی مطالبہ آپ کا تھا جو فوراً پورا کیا گیا, بالکل وہ بھی آپ ہی کا تھا. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, ثاقب نے دیکھیں بڑے خوبصورت طریقے سے چیزیں ساری آپ کے سامنے ڈیفائن کر دی ہیں, ری ڈیفائن کر دی ہیں. آپ جب لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہو, جب آپ جائز طریقے سے آئے ہوں, آپ کی نبض عوام کے اوپر نبض ہو, تو پھر کوئی مشکل کام نہیں ہے. یعنی پھر تو آپ نے عوامی مسائل کو دیکھنا ہے نا. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کو ڈکٹیشن کہاں سے آ رہی ہے, آپ کو انسٹرکشنز کہاں سے آ رہی ہے. آپ نے تو عوامی مسائل کو دیکھنا ہے. اور عوامی مسائل آپ حال دیکھیں کہ ملک اس میں دہشت گردی کی پوزیشن آپ چھوڑیں بلوچستان کو فور دا ٹائم بینگ. میں ذرا اشارہ ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں لا سکتے. آپ اندازہ یہاں سے لگائیں پورے ملک میں آپ دہشت گردی کیسے ختم کر لیں گے؟ آپ ایک اسلام آباد سینٹر آف دی ہارٹ اگر بیٹھ کر آپ لا نہیں سکتے ہیں, پھر کیا کہیں گے آپ؟ اور کمال کی بات بڑی زبردست ہے, اتنے دن ہو گئے ہیں, اے پی سی بلائی تھی, کوئی پروڈکٹیو بات آپ کے سامنے آئی؟ کو پتہ لگا کیا ہوا, کس طرح ہوا, کیا کچھ کر لیا ہم نے؟ کوئی لائن آف ایکشن آپ کے سامنے ابھی تک کوئی چیز آئی ہے آپ کے سامنے؟ اور اس وقت دیکھیں جب عمران خان صاحب نے دھرنا چھوڑ دیا, جب اے پی سی کا واقعہ ہوا اور کنسنسس کے تحت نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس پہ عمل درآمد نہیں, اور جتنی دیر عمل درآمد رہا وہاں رزلٹ رہے. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں, وجہ صرف اتنی ہے جو میں یعنی یہاں ہم چیزوں کو انگیج نہیں کرنا چاہتے پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو سینس کے اندر. یعنی ابھی عقیل صاحب نے کہا کہ جناب ویڈیو لنک پہ لے لیں گے. وہ میں حیران تھا اس دن جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اجاز اسحاق صاحب نے کہا کہ پیش کر دیں, انہوں نے کہا وہ بھی نہیں پیش کرتے. مجھے یاد آ گیا 15 جولائی جسے 9 مئی کا ریمانڈ لینا تھا, تو موبائل کے اوپر یعنی موبائل کے اوپر بلایا گیا عمران خان صاحب کو. وہاں سوال اٹھا لیا کہ میں وکیل ہوں یا نہیں ہوں, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. وہ انہوں نے کہا جی وکیل ہیں, بات بڑی واضح آئی. موبائل کے اوپر بلا کر یہ بات دیکھ لی. اور دوسری بات, منگل والا دن جو تھا ملاقات کا دن تھا, ملاقات میں کیا اچھا چلے عمران خان صاحب تو آپ کو پتا ہے اس وقت ٹی وی کا سب سے زیادہ ٹی وی پہ پوری دنیا کے اندر دیکھا جانے والا سننے جانے والا آدمی, اور جہاں کہیں بھی ہو مجھے یہ بتائیں وہ کہاں گے, باؤ جی کہاں چلے گئے؟ وہ باؤ جی کرنے آج عمرہ گئے ہیں. اگلی بار بتا دوں آپ کو, یہاں ابھی سارے وہاں پر کٹے ہیں, اور وہاں پر سعودیہ میں کیا پلان بن رہا ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. بہت ساری شخصیت اس وقت وہاں کٹھی ہیں. کیوں کٹھی ہیں؟ سوال صرف یہ ہے, اب آپ کو سوچنا ہے. باؤ جی بھی چلے گئے ہیں, نواز شریف صاحب بھی عمرے میں چلے گئے ہیں. جی بالکل, اس وقت سعودیہ کے اندر کون ہے وہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. کچھ مذہبی شخصیات بھی گئی ہوئی ہیں, کچھ اور لوگ بھی گئے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب تو نہیں گئے, ان کی تو طبیعت خراب تھی. اگر طبیعت خراب تھی, اللہ تعالیٰ دیکھیں عمرے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اور وہ ہونی چاہیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. لیکن سوال تو یہ ہے نا کہ کہاں تھے محسن نقوی, کہاں تھے جو ان کے 30 مار کہاں تھے, وہ وزیر داخلہ جو ہیں وہ کہاں تھے؟ باتیں تو آپ یہ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ سارے معاملات آپ دیکھے جہاں تک, جن کی وجہ سے یہ ملک میں یہ حالات ہیں, صرف وجہ کیا تھی کہ ایک سیاسی جماعت کو حرف تنقید تھا, وہ دہشت گرد جماعت ہے, اس کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کرنے کے لیے ایک ہی فوکس تھا, صرف ایک جماعت. اور آج بھی کیا فوکس ختم ہو گیا, وہ بھی پاکستان تحریک انصاف یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ. خدا رہا یار, ایک بات اگر ٹویٹر پہ کوئی بات کر دے وہ آپ کے لیے اتنا بڑا دہشت گرد ہو گیا. جو دہشت گرد آپ کے گھروں میں گھس گئے ہیں, جو دہشت گرد نے آپ کی ملک کی سالمیت داؤ پہ لگا دی ہے, آپ نے وہ کیا کر لیا ہے؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ ذرا یہ تو بتائیے گا. اور اگلی بات جو ہے نا, اب باؤ جی آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ان سب سے گفت و شنید ہونی چاہیے. بھئی یہی تو بات ہم سب کہہ رہے ہیں
آپ دہشت گردوں سے بات مت کریں، لیکن ان سیاسی جماعتوں سے جن کی فالوئنگ ہے، جن کو لوگ مانتے ہیں جانتے ہیں، ان کو اکٹھا کریں. ابھی تک آپ نے کسی کی دادرہ سے کی، کسی کو گلے لگایا جا کر، کسی سے پوچھا جا کر آپ نے؟ ایک اور آپ کے نا فیوچر اتحادیوں سے بھی بات کرو، ماضی میں بھی اتحادی تھے. سائرہ بانو صاحبہ السلام علیکم، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ السلام علیکم. جی جی، آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، سب کی آواز بھی پہنچ رہی ہے. تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ سب روزے کے بعد کیوں تھک رہے ہیں آپ سب لوگ؟ چارج ہیں بہت زیادہ. نہیں 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 نہیں، یہ آپ ہمیں نا وہ کیا کہتے ہیں پرانی باتیں کر کر کے اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے جو اسپوک پرسن ہے منیب فاروق صاحب، جی انہوں نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سیاسی قائدین موجود تھے لیکن فیصلے وہاں نہیں ہونے تھے. فیصلے لیے جا چکے ہیں، ساتھ چلنا ہے تو 100 بسم اللہ، نہیں چلنا تو کوئی بات نہیں، 125 بسم اللہ. ٹھیک ہے. جس طریقے سے وہ آ کے دھمکیاں دیتے ہیں اور کسی کا ماؤتھ پیس بن کر آ کر لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فیصلہ ہو گیا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو نام نہاد مطلب اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایسے ہی رکھا ہوا ہے، یہ مطلب کس بات پہ بحث ہو رہی ہے کہ اس کو بلانا چاہیے اس کو بلانا چاہیے؟ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ فیصلے ہو چکے ہیں، اور آپ جس طریقے سے جو کانفرنسز ہوتی ہیں وہاں پر آ کے جس قسم کا پیغام اس عوام کو اور اس قوم کو اور قائدین کو دیا جاتا ہے، وہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسئلے بات چیت سے حل ہوں گے؟ جب کوئی ایک ادارہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہا ہے، جن کے بیانات آ رہے ہیں، کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کون سے ایف آئی اے کے وہ کہ بھئی وہ پرانی بات بتا رہے تھے کہ 16 کروڑ میں سے 1000 بندہ مار دیں مسئلہ حل ہو جائے گا. ہاں جی، کیپٹن لیاقت صاحب ہے جی، ڈی آئی جی ہے کیپٹن لیاقت صاحب، کہتے ہیں میں نے اپنے انٹرویو میں یہ بات بولی تھی. ان کی پالیسی ہی مار دو ہو، 26 نومبر ہو لوگوں پہ گولیاں چلا دو، کل بلوچستان ہو گولیاں چلا دو. یہاں کراچی میں اگر میں ماضی کے آپ کو بتانا شروع کر دوں کہ یہاں پر جس طریقے سے گولیاں چلی ہیں، جو نگراں حکومت میں جب یہ تھے کیا نام ہے ان کا، بریگیڈیئر حارث نواز، مطلب ان کے پاس ایک ہی مسئلہ ہے، بندوق ہاتھ میں آ گئی ہے. یہ کیا بات ہو گئی کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی ہے، وہ ہر جگہ آگ لگاتا پھرے گا؟ آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس بندوق ہے، آپ پکڑ کے لوگوں کو عوام کو بھائی ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں. اللہ نے آپ کو منصب دیا ہے نا، آپ پیچھے ہٹ جائیں، ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں. کیوں؟ مطلب آپ مجھے بتائیں کہ وہ توشہ خانہ میں پوری دنیا کو پتا کیا تھا. 190 ملین پاؤنڈ کھا کے ہمارا سر کھا لیا. 190 ملین پاؤنڈ پیسہ سندھ کا خرچ جی یہ لوگ کر رہے ہیں پنجاب میں کہ وہاں پر ہوگی. دانش یونیورسٹی بن رہی ہے، دانش یونیورسٹی بن رہی ہے. تو پھر وہ شخص جیل میں کیوں ہے؟ آ کے ملک ریاض کے اوپر ایک گواہی نہ دینے کے الزام میں ان کے اوپر کیسز چلنا شروع ہو گئے. تو سب سے پہلے تو لاہور کا بلاول ہاؤس سیل کرے نا. وہ انہوں نے کس لیے بنا کر دیا؟ اپنی محبت میں بنا کر دیا یا پیپلز پارٹی بے گھر تھے ان کو ملک ریاض نے گھر بنا کر دے دیا؟ اگر یہ القادر یونیورسٹی کے لیے بولتے ہیں کہ اس میں سے بینیفٹ لیا یا یہ کیا، تو جب یہ معاملات خود حل ہی نہیں کرنا چاہتے تو آپ اور ہم بیٹھ کے اپنی انرجی کیوں ضائع کریں؟ تو تھوڑا مشورہ دے رہے کیا اقدامات کریں؟ حکومت کو الزام ٹھہرائیں، پی ٹی آئی کو الزام ٹھہرائیں، کیا کریں؟ ایک ایک قدم سب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. آپ یہاں پر ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ معاملات بات چیت سے حل ہوں گے، تو بھیا جب حکومت تھی نا آپ لوگوں کی، کیوں نہیں مسائل حل ہوئے؟ اور بلوچستان کا مسئلہ ایسے نہیں حل ہوگا جہاں پر آپ لوگ اپنی وہاں پر ٹھیکے پہ جو حکومتیں دی جاتی ہیں کہ چلو آج اس ٹھیکہ، آج اس دفعہ 2024 کا ٹھیکہ پیپلز پارٹی کو دیا، اس سے پہلے جی آدھا ٹھیکہ نون تم لے لو، آدھا تم لے لو، آدھا جے یو آئی تم لے لو. جب عوام کے نمائندے نہیں آئیں گے، خدا جانے کہاں سے سینیٹر آ جائیں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب سینٹ کا الیکشن ہوتے ہیں وہاں پر تو لکشمی دیوی کا منہ کھل جاتا ہے. اربوں کھربوں کی وہ سیٹیں ہوتی ہیں. اچھا میں آپ کو مجھے نہیں پتا. سائرہ صاحبہ میں نے ایک بریک لے لیا، آپ مجھے صرف یہ بتا دیں آپ کس اے پی سی میں شرکت کریں گی؟ حکومت کی یا اپوزیشن کی، یا دونوں میں شریک ہوں گی؟ کس میں؟ 2 اے پی سی ہو رہی ہے، ایک حکومت نے کرنی ہے جی عید کے بعد اور ایک اپوزیشن نے کرنی ہے. آپ کس اے پی سی میں شریک ہونے جا رہی ہیں؟ جی ہم اپوزیشن والے میں ہوں گے. حکومت ہم مان ہی نہیں رہے. ہم اگر مانتے تو ہمارے یہاں پر 3 لوگ اوت لے چکے ہوتے. یہ زبردستی کی وہی بات ہے کہ میں تو پہلے ہی بول رہی تھی الیکشن سے پہلے بھی کہ قرآن اندازی کر لیں، عوام کا، آپ کا، میرا ٹیکسز کا پیسہ نہ ضائع کریں. جب یہ کچھ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وزیر دفاع کہہ رہا ہے وزیر داخلہ میرا فون نہیں اٹھا رہا. دونوں ہی شہزادے ایک دوسرے کا فون نہیں اٹھا رہے. یہ تو ملک کے حالات ہیں. اور جی یہ کیا کہتے ہیں، اور اس جو ابھی بھی جو ہوئی تھی قومی سلامتی کی کمیٹی، اس میں صرف مسلم لیگ کی شرکت تھی، نون نہیں تھا بیچ میں. نہیں تھا. سائرہ بانو صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، مجھے وہ کہتے ہیں نا شورائے آفاق جملہ بولنا، ایک چھوٹی سی بریک، اس بریک کے بعد آتے ہیں.
ویلکم بیک. کھیلدہ صاحب یہ بتائیں, کل پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب صدقہ دل سے معافی مانگے تو ان کو معافی مل سکتی ہے. اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب بھی یہی فرمائش کر چکے ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر بھی یہ سب کہہ چکے ہیں. سر معاملہ اگر معافی کے اوپر ہی پھنسا ہوا تو پھر ساری چیزیں ختم ہے, اس کا مطلب دیکھیں جو بندوق اٹھانے والا سرنڈر کرتا ہے اس سے بھی ہم بات چیت کرتے ہیں, اس کو بھی تو معافی دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے, یہ عمران خان صاحب اسی ملک کے سیاستدان ہیں, اسی ملک کے وہ وزیر اعظم رہے ہیں, اسی ملک کو پارٹی کے سربراہ بھی رہے ہیں. ہاں کہ اس کو سزائیں ہیں, جو اس نے جرم کیا ہے اس کو عدالتوں میں اس کو فیس کرنا ہے, مگر جو 9 مئی کا سنگین جرم ہے جس سے دیکھیں اس کو کسی طاقت سے تو ہم نہیں نمٹ سکتے, مگر اس کے پاس آپشن ایک ان کو دیا گیا ہے کہ اگر اس پہ وہ غلطی کا اعتراف کرتے ہیں, وہ قوم کے سامنے اعتراف کرتے ہیں, وہ ایک بات کے پیچھے ہٹتے ہیں, تو کیوں نہیں سیاست میں دیکھیں سیاسی حکومت ہے, سیاست میں جمہوریت میں ڈائلاگ ہوتا ہے, بات چیت ہوتی ہے, مگر کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جو 9 مئی کیا ہو یا انتشار فساد کی سیاست کرے یا مرنے اور مارنے کی بات کریں, پھر اس میں اور جو قتل عام کرتے ہیں اس میں فرق نہیں رہتا. تو فرق اس کو خود, یہ تعین اس کو خود کرنا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں, وہ سیاسی دائرہ کا جس میں وہ پہلے جو کرتے رہے وہ کرتے ہیں, یا وہ جو جس طرح آگے نکل چکے ہیں, جس طرح اداروں کے خلاف وہ اپنے اکاؤنٹس کو جو اس کے آفیشلی اکاؤنٹ کو استعمال کرتے ہیں, وہ اکاؤنٹ اس طرح استعمال ہوتے ہیں. صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے کیسے باہر نکلنا, لگ ایسا رہا ہے جیسے آپ لوگ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیسے ہونا ہے. یہ معافی مانگ لیں گے, معافی مل جائے گی, انصاف تو نہ ہوا نا. اصل چیز تو یہ تھی آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیتے. دیکھیں جو میں نے پہلے ہی کہا گفتگو میں جب آغاز کیا, جو انہوں نے ان کے خلاف فیصلے ہوئے وہ اس کو عدالتوں سے ہی سرخرو ہونا ہے, عدالتوں ہی انصاف دے گی یا عدالتیں ہی سزائیں دیتی ہیں. یہ کام حکومت کا نہیں ہے یا ریاست کا نہیں ہے. ریاست کے ادارے جو ہیں وہ اپنا جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کریں گے, مگر جو میں ایک سیاستدان جو اس طرح ہوتا ہے اس کو میں یہ اس کے لیے آپشن ہے کہ وہ قومی دائرہ میں رہنا چاہتے ہیں یا قومی دائرہ سے نکل کر کوئی اور راستہ جو اس نے انتخاب کیا ہے اس پہ چلنا چاہتے ہیں. اس کے لیے دیکھیں یہ سزائیں ہونا, جیلوں میں رہنا, یہ کوئی پاکستان کا پہلا شخص نہیں ہے یا پہلا سیاستدان نہیں ہے, مگر اس سے پہلے کئی سال لوگوں جیلوں میں رہے, مگر کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا تھا. سزائیں بھی ہوئی ہے, فیصلے بھی ان کے خلاف آئے ہیں, پھر ان کو ریلیز, مگر اس طرح کا جو رویہ ہے یا اس طرح کے ریاست کو نشانہ بنانا, اداروں کو نشانہ بنانا, حملے کرنا, یہ کچھ کسی اور نے نہیں کیا. یہ انوکھا شخص ایک یہی ہے جس نے یہ کچھ کارنامے کیے. تو اس کارناموں اوکے, ایک اور سوال بڑا صورت کے ساتھ کیا جا رہا ہے, میں کہا آپ سے کر لوں. آپ کتنے غریب ہیں, 188% تنخواہوں میں اضافہ کر دیا آپ نے. پچھلے سال آج ہی کی تاریخ میں نا شہباز شریف صاحب نے کہا تھا ہماری کابینہ نہ کوئی تنخواہ لے گی کیونکہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں, نہ ہی ہم کسی قسم کی مراعات لیں گے. سر 188% اضافہ کر دیا. اب کفایت شعاری کے دعوے شاوے کدھر گئے سر؟ آپ ہم سے ٹیکس لیتے ہیں وہ اپنے للے تللوں کے اندر پورا کر دیتے ہیں. کیا کرنا ہے اس کا پھر؟ دیکھیں پہلی بات میں واضح کر دوں, 1 سال ابھی مجھے تو 15 دن ہوئے ہیں, میرا مہینہ پورا بھی نہیں ہوا ہے, مگر جو میری معلومات ہے کسی کیبنٹ کے رکن نے کوئی تنخواہ نہیں لی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے تو وزیر اعلیٰ کے بطور بھی تنخواہ نہیں لی تھی, جب سے وہ 2 دفعہ ابھی وزیر اعظم بنے وہ تنخواہ نہیں لے رہے, نہ کسی کیبنٹ کے رکن نے لی ہے. جو تنخواہیں بڑی ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی, مسلم لیگ این, پی ٹی آئی, کاف لیگ, جو جماعتیں ہیں آزاد سب نے لکھ کے دیا ہے ہماری تنخواہیں بڑھائی جائے, ہمارا گزارا نہیں ہوتا ہے. اس میں سارے اتفاق تھے. اگر اتفاق ہوا ہے تو اس تنخواہوں پہ سب نے کیا ہے. تو جو بات آپ کو میں دوسری بھی یہ کہتا ہوں, تمام اراکین جو ہے وہ صاحب حیثیت نہیں ہے, سب اتنا افورڈ نہیں کر رہے ہیں. 1,80,000 سے کسی کا جو ایم این اے ہے یا جو سیاستدان ہے وہ نہ کوئی کاروبار کرتا ہے, نہ کوئی اس کا پروفیشنل کوئی بچتا ہے. تو پروفیشنل اس کا ایک ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہونا یہ چاہیے جس طرح عام تنخواہ دار کی 10%, 15% سالانہ تنخواہ بڑھتی ہے, اگر 12 سال سے یہ بڑھتی رہتی تو اس طرح آج محسوس نہیں ہوتا. مگر میں ذاتی طور پہ اس حق میں ہوں کہ کسی کو بھی جو 24 گھنٹے کام کرے, جو
मुझे ये बताएं, एक सेशन कोर्ट जज के जो क्लर्क है उसकी 3 लाख रुपए तनख्वाह है, जजों की 10 से लेकर 40 लाख तनख्वाह है, जो कौमी इदारों में जो कारपोरेट इदारे हैं उसके 50 इदारों का बेड़ा गर्क हो रहा है सर। पाकिस्तान में सिर्फ मुझे भी ये समझ नहीं आ रही ना। मैं ये कह रहा हूं कि अराकीन या कौमी या कैबिनेट के मेंबर की उनकी तनख्वाह भी होनी चाहिए, जो अगर कोई साहिब हैसियत है वो समझता है कि मुझे जरूरत नहीं, ना ले, वो लिख के दे भाई मैं नहीं ले रहा हूं। तो ये कौमी जज्बे से उसको ना करनी चाहिए। अगर वो अफोर्ड नहीं करता है उसको मिलनी चाहिए तनख्वाह, और तनख्वाह माकूल तनख्वाह मिलनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, हम बिल्कुल माकूल तनख्वाह मिलनी चाहिए, लेकिन हम उसके नताइज भी तो देखना चाहते हैं ना। हमें भी थोड़ा पता चले पाकिस्तान में क्या हो रहा है, फाइनेंशियली हम कितना स्ट्रांग हो गए हैं, गरीब की फलाह बहबूद के लिए क्या काम हो गए। हमें भी ये सारी रिपोर्ट भी तो उसी तवातर के साथ चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं आगे बढ़ूंगा तो साकिब बशीर साहब ज़रा आप बताएं, इमरान खान साहब अगर माफ़ी मांग लें, रिलीफ मिल जाएगा, आपको लगता है उनकी माफ़ी इस हद तक होगी कि अगला इक़्तिदार तक उन्हें मिल जाए? और ये माफ़ी क्यों? इक़्तिदार तो बहुत कबल अज़ वक्त है। जो बुनियादी पॉइंट है कि वो इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त तक उनकी क्या सूरत हाल है, क्या वो इस किस्म की जब बात आती है किसी डील की, किसी माफ़ी की या बाहर जो है वो निकलने पर खामोश रहने की, तो उनका रद्द-ए-अमल क्या होता है? बिल्कुल रिसेंट पास्ट में भी जब हमारी भी मुलाकात हुई वहाँ पे जो मीडिया कवरेज के लिए जब हम गए, तो या उसके बाद तकरीबन 2 माह हो गए हैं क्योंकि समातें नहीं हो रही। 17 जनवरी को आखिरी दफ़ा जो है वो मैं भी जेल में वहाँ पे मौजूद था कवरेज के लिए। उसके बाद जो है वो समातें रुक गई हैं, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप जा रही है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है उसमें यही है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं ठीक है, फिर जिस तरह मामला चलते हैं चलते रहें, बल्कि ये खबरें आ रही हैं कि पीटीआई की बाहर बैठी क़यादत ये कोशिश कर रही है कि जो इमरान खान साहब का ट्विटर हैंडल है, जो एक्स का जो उनका अकाउंट है, या पीटीआई का ऑफिशियल जो एक्स का अकाउंट है, वहां से सिक्योरिटी इदारों के हवाले से बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की जाती है या तनकीद की जाती है। या आपने देखा कि 1971 की हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट और उस किस्म की चीजें जो है वो उसमें पोस्ट की गई थी, और उस पर बाकायदा तौर पर एक जीआईटी भी इस्लामाबाद में काम कर रही है और पीटीआई की सारी लीडरशिप को बुलाया जा रहा है। तो पीटीआई की लीडरशिप, ये कुछ लोग चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब को कन्विंस किया जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब इस मामले में मुझे कन्विंस होते हुए नजर आते हैं। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि 8 फरवरी इलेक्शन में पीटीआई के पास इस वक्त भी जितनी नशिस्तें हैं, वैसे तो उनकी ज्यादा थी, फिर बहुत सारी इश्यूज दरमियान में आ गए, लेकिन इस वक्त भी जो है वो उस सोशल मीडिया के मरहूने मिन्नत हैं जिसने बगैर निशान के, इंडिविजुअल्स के निशान थे, वो उन्होंने घर घर तक पहुंचाए कैंपेन के जरिए, मुहिम के जरिए। तो वो सोशल मीडिया वो कैसे, और वो सोशल मीडिया हैंडलर्स वही थे जो बाहर काम बैठे हुए लोग हैं। मैं हो सकता है उनकी बहुत सारी बातों से एग्री ना करता हूं, कुछ पे एग्री करता हूं, लेकिन मसला यह है कि उसने सारा काम किया इनकी सारी पार्टी का। बाहर बैठी सारी पार्टी, सोशल मीडिया एक तरफ, कोई शक नहीं 8 फरवरी के इंतखाबात का वाज़ा फर्क अगर कोई है तो वो सोशल मीडिया ही है जिसने बताया कि कैंडिडेट कौन है, इसका इंतखाबी निशान कौन है और वोट किधर जाके देना, इसमें कोई शक नहीं। वाकई ओपनिंग बैट्समैन है, यानी मैं तो समझूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, चाहे इसके बहुत सी चीज़ों का इख्तलाफ है, लेकिन जनाब उनका ओपनर है, और ओपनर को इतनी जल्दी मैं नहीं करता था कि अगर रिटायर्ड हेड कर दिया जाए तो वो ये उनके लिए मुनासिब होगा। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। हज़रत सिद्दीक साहब ज़रा आप बता दें, माफ़ी पे बात है, इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है, मांग ले सर, जब आपको पता है मामला यहीं फंसा हुआ है, इज्जत नफ्स मजरू हो रही है, तो ज़रा उस अपनी भी बचा लें, उनकी भी बचा लें। अच्छा देखिए, राना सनाउल्लाह साहब ने और इन सब ने एक बात तो कह दी ना, इन्होंने खुद ही साबित कर दिया कि केस झूठे हैं, फ्रॉड और फ्रे पर मबनी है। आप सिर्फ एक माफी मांग ले, ठीक है। अब यहाँ से अंदाजा लगा लेना कौन सी अदालतें, कौन सा अदालती निजाम इंसाफ। जरा गौर करें इस बात को कि सिर्फ इमरान खान को, एक पार्टी को कुचलने के लिए आपने अदालती निजाम भी कंप्रोमाइज कर दिया। बिल्कुल, यानी क्या है, मिसाल के तौर पर अभी बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट में जजेस लाने के हवाले से, लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से, वो जो जजेस जो जिनको लाना चाहते हैं, फिर उनको पहले हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस की वजह से आपने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है आप लाना चाह रहे हैं कि नहीं उन्हें सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए। फिर दूसरी तरफ आप और करें, आप सुप्रीम कोर्ट में ऐसी जरूरत क्या है जजेस लाने की, अभी हो क्या गया है, आईनी बेंचेस बने हैं, आप अंदाजा लगा लें क्या कारकर्दगी रही है। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि इनके जो अमल और बात करने के स्टाइल से एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है
کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ آئین اور قانون کے خلاف ہو رہا ہے. سر اب سے تو نہیں ہو رہا یہی- سر، یہ اب سے تو نہیں ہو رہا نا. نواز شریف صاحب کی تو ایئرپورٹ پہ تھم لگے ہیں اور برطانیہ سے ان کو پروٹوکول ملنا شروع ہو گیا. ادھر شہباز شریف صاحب کنوکٹ ہونے جا رہے تھے، سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے. یہ تو بدقسمتی ہر دور میں رہی ہے نا سر. نہیں، اس یہی میں تو بدل رہی اس ہے. میں ایک چیز میں عمران ایڈ خان کر صاحب دوں. یہی تو بدل رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں عمران خان؟ جی اظہر عمران خان اپنی ذات کی کوئی لائن اظہر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. سوری ثاقب ایک چیز میں ایڈ کر دوں، ایک چیز میں ایڈ کر دوں. وہ ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں جس دن خان صاحب کے دن بھی پھر گئے تو پھر آپ کو یہ کیسز جو ہے وہ جو سالوں میں بنتے ہوئے نظر آئے ہیں، یہ منٹوں اور گھنٹوں میں ختم ہوتے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے جی اظہر بھائی ذرا کمپلیٹ کر دیں، پھر میں سارا صاحبہ کی طرف جانا ہے. سلمان جو ثاقب بات کر رہا ہے نا، اس کو ذرا بات کو سمجھیے گا. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے اتنا کچھ ایکسپوز کر دیا، سارا کچھ سامنے رکھے نا. معافی یہی مانگ تو لے، فرق پھر ہے. جائے گا سب کچھ، پھر جائے گا. معافی مانگ لے. نواز شریف دیکھیں نا، یاد کریں آپ، عمران خان پہ الزام تھا کہ جناب اس کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی. 21 سال لگائے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو لانے کے لیے، اور ان کو لانے کے لیے 2 دنوں میں لے آئے. اور کمال کی بات ہے، عمران خان کو اگر اسٹیبلشمنٹ لے کے بھی آئی، وہ کب لے کے آئی؟ اگست 2018 میں. اپریل 2019 میں نواز شریف کے ساتھ رابطہ ہو گیا. خواجہ آصف کہتے ہیں نواز شریف سے ملک سے باہر چلے گئے، ایک اشتہاری چلا گیا اور ایک اشتہاری بن کر آیا. اور اس نظام، یہی تو سوال اٹھ رہے ہیں کہ آپ خدا رہا یہ نظام بدل دیں، آئین اور قانون کی حکمرانی قائم کریں اس ملک کے اوپر. اچھا میں سارا صاحبہ مجھے غصے میں دیکھ رہی ہے، حالانکہ ان کی پکچر سٹل ہے لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ غصے میں ہے. سارا بھائی آپ ذرا بتا دیجئے گا، عمران خان صاحب کے بغیر سیاسی اتفاق رائے ممکن ہے؟ کیوں کہا تو یہ جا رہا ہارڈ سٹیٹ. نہیں جی، میں پھر واپس سے پھر انہوں نے منیب صاحب نے بیان دیا تھا، ٹھیک ہے ان کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ریاست دشمن ہے. ایک سب سے بڑی پارٹی جو پورے پاکستان کی، مطلب وہ کہتے ہیں کہ پارٹی جیسے پیپلز پارٹی دیکھ لیں تو یہاں پر سندھ میں ہے، نون دیکھ لیں تو پنجاب کے آگے نکل ہی نہیں پاتی. یہ پورے پاکستان کی پارٹی کیسے آپ کر سکتے ہیں کہ وہ شخص، مطلب ایک اس پارٹی کا لیڈر جیل میں، اور جو کیسز جتنے بوگس کیسز ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. اور ابھی ہمارے عدالتی نظام کا بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا کہ چاہے تو ایئرپورٹ پہنچ سکتی ہے، چاہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم بنا دیں، چاہے تو ان کے بچوں کو بلا کے پھولوں کے ہار بھی پہنا دیں. تو اتنی محنت سے تو 139 نمبر نہیں آیا نا. اس کے لیے تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، تبھی تو یہ اتنے نمبر آئے ہیں. اور 26ویں ترمیم کے بعد اگر یہ سب کچھ اتنا آسان ہوتا تو ان کو 26ویں ترمیم لانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک آئینی اور غیر آئینی عدالتیں بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اپنی مرضی کی اپنی تنخواہوں پہ ججز بھرنے کی ضرورت کیا تھی کہ جو خاموشی سے بیٹھتے بھی نہیں ہیں اور ایک بیان ڈیلی کا دے کے ہم لوگوں کا بلڈ پریشر شوٹ کرواتے ہیں؟ کہ ان کو ان منصب پہ کس نے بٹھا دیا؟ اچھا میں کہوں 26ویں ترمیم کی اس لیے ضرورت پڑی کہ کوئی 27ویں ترمیم کی نیٹ پریکٹس کرنی تھی. جی تو یہ چل رہے. دیکھیں ان کو آپ کے پروگرام کے توسط سے ان کو ایک مخلصانہ مشورہ ہے کہ دیکھیں یہ ملک جو ہے یہ عوام کی قربانیوں سے بنا ہے، ہمارے بڑوں کا خون شامل ہے. اگر آپ اس کے ساتھ ایسا کریں گے تو یہ پھر بات بہت دور تک جائے گی. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا. یہ جس وقت رجیم چینج ہوا تھا اس کے بعد بھی میں نے وہ کہتے ہیں اپنی پارٹی قیادت کا الفاظ ہی پروگرام میں دہراتی تھی. صرف 1 منٹ دے دیں، آپ نے ان سب کی اتنی وہ میں تو آپ کو ایک سوال دے کے کلوزنگ پہ جانا تھا. ایک ٹانگ نکلی تھی، میں ہاکی کا پلیئر تھا، پھر ادے بھائی بہت اچھا تھا. آپ نے مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. ایک سوال کا کہ سیاستدان اتنے غریب ہو گئے کہ 188% تنخواہ بڑھانی پڑ گئی ہے. سر یہ میڈم مجھے بتا دیں کتنے آپ لوگ کچھ بھی نہیں ہے بیچاروں کے پاس، پیسے ویسے نہیں ہیں. خیل داس صاحب کی بات سن رہی تھی کہ بیچ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں وہ بھی آٹے میں نمک کے برابر ہیں کہ جن کے مالی حالات صحیح نہیں ہیں. اس میں مطلب بہت ساری جو ریزرو سیٹ پہ بھانجیاں، پھپھیاں، بیٹیاں، چاچی، تائیاں نہیں، میں بات کر رہی ہوں کہ تھوڑی ان کو وہ ہوتی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ساتھ آپ کیا کہتے ہیں اس کو، یوٹیلٹی سٹور اور باقی لوگوں کو فارغ کر رہے ہیں اور کہ خزانہ خالی ہے. تو اس خزانے میں یہ نہیں بھائی میرے، آپ لوگوں کی تو رائٹ لیفٹ سے آمدن بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. بہرحال کوہستانی صاحب کا وزن پہلے سے کافی زیادہ کم بھی ہو چکا ہے اور وہ کم از کم کہہ رہے ہیں کہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں پروگرام کے آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ ایلداس کوہستانی، حضرت صدیق، سائرہ بانو، ثاقب بشیر، آپ سب کے شکریہ کے ساتھ کہ ہاں جو پاپولر لیڈر ہوتا ہے نا وہی غیر پاپولر قسم کے فیصلے کر سکتا ہے. اور اس وقت پاکستان میں کچھ غیر معمولی فیصلوں کی ضرورت ہے اور پاپولر لیڈرز کا سامنے آنا بہت ضروری ہے. اس لیے تھوڑا سا ذرا سیاسی کمپرومائز کر لیا جائے نا تو بہتر ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.